बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नंबर 82 है और पारा हमारा 8 चल रहा है। आज हमारी सेकंड लास्ट क्लास है और आयत नंबर 54 से इंशाल्लाह ताला 72 तक कवर करने की कोशिश करेंगे। सूरतुल आराफ हमारी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना बेशक रब्बकुम रब तुम्हारा अल्लाहु अल्लाह है अल्लज़ी वो जिसने खलक़ा पैदा किया अस्समावाती आसमान वल अर्ज़ और ज़मीन को फी सित्तति अय्याम 6 दिनों में सुम्मा इस्तवा अलल अर्श फिर वो बुलंद हो गया अर्श पर। अब यहाँ अल्लाह ताला अपनी कुदरत को बयान कर रहे हैं। पिछली आयत में देखा ना हमने कि जन्नती जहन्नमियों से फिर अराफ वाले जन्नती जहन्नमियों से बात कर रहे थे, एक दूसरे से कन्वर्सेशन हो रही थी। अब यहाँ पर उसके बाद अल्लाह ताला अपना तारुफ करा रहे हैं कि तुम्हारा रब है कौन, जिस रब से तुम उम्मीदें रखते हो, जिस रब से तुम्हारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, तो वो रब तुम्हारा है कौन। वो रब वो है जिसने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया, फिर वो अर्श के ऊपर बुलंद हो गया। युग़शिल लैल नहारा वो ढाँप देता है रात को दिन पर, यतलुबुहु हसीसन जो तलब करता है उसे तेजी से। यानी जब दिन रात के ऊपर आती है या रात के ऊपर जब दिन आता है तो क्या होता है, वो एकदम से फिर कवर अप हो जाता है। जब सूरज जाने वाला होता है तो रात पूरी हो जाती है और जब रात जाने वाली होती है तो सुबह सूरज आ जाता है। ठीक है, तो उसी का है यतलुबु हसीसा, वो पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे को तेजी से कवर अप कर रहे हैं। वो शम्सा वल कमरा और सूरज और चांद वन नुजुमा और सितारे मुसख्खरातिन जो मुसख्खर किए हुए हैं बि अम्रिही उसके हुक्म से। यानी ये तमाम मामलात जो हो रहे हैं ये खुद से नहीं हो रहे हैं, ये अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया हुआ है, वो उसी की ताबेदारी शो कर रहे हैं। अला खबरदार लहुल खल्कु उसी के लिए है पैदा करना, वल अमरु और हुक्म देना। तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन बहुत बाबरकत है अल्लाह जो रब है तमाम जहानों का। यहाँ पर ये उनके लिए बिल्कुल बहुत अच्छे से वाज़े हो रही है आयत। जो एथीस्ट होते हैं ना, जो कहते हैं कि ये सब खुद ही से हो गया, खुद से एक ब्लास्ट हुआ, खुद से दुनिया बन गई तो खुद से ये हो गया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि वो खुद से नहीं बना है, वो सारा काम सारा मामला भी अम्र ही उसके हुक्म के साथ हो रहे हैं और उसी ने ही उसी के ऊपर है पैदा करना और हुक्म देना। ये वाले काम भी सिर्फ उसी के हैं और उसी के इख्तियार में है। और वो रब कौन है, वो बाबरकत है जो रब्बुल आलमीन है। उदउ रब्बकुम पुकारो अपने रब को तजर्रुअन आजिज़ी से व खुफियतन और चुपके चुपके। यानी अल्लाह ताला को पुकारो और किस तरह पुकारो, आजी के साथ पुकारो, यानी अपने गुनाह का एतराफ करते हुए पुकारो, अपने आप को कमजोर समझते हुए पुकारो। इन्नहु बेशक वो ला नहीं युहिब्बु वो पसंद करता अल मुअतदीन हद से तजाविज करने वालों को। यानी वो ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो हक से आगे बढ़ जाते हैं, यानी जो एतदाल में आना रवि अपनी जिंदगी में नहीं रख पाते हैं। ठीक है, यानी वो आगे ही बढ़े रहते हैं। और या इसको हम यूं भी ले सकते हैं, दुआ का जिक्र आ रहा है तो गैरुल्लाह की तरफ चले जाना और उनसे फिर मांगना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है अल्लाह ताला, किसको पुकारो दुआ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने रब को पुकारो। तजर्रुआन व खुफिया के साथ पुकारो, यानी आजिज़ी से एतराफ करते हुए पुकारो, कम इल्मी का एतराफ करते हुए पुकारो और चुपके चुपके पुकारो। यानी यहाँ पर अब शो ऑफ नहीं करना कि भाई अब एक मजलिस में खूब अच्छे से दुआ हम बड़ी अच्छी अच्छी मांग रहे हैं, ताकि क्यों मांग रहे हैं, ताकि लोग जो है हमारी तारीफ करें कि ये तो बहुत अच्छी दुआ मांगना आती है इससे। ठीक है, तो शोर मचा के जोर से नहीं मांगो, बल्कि चुपके चुपके दुआ करो अल्लाह ताला से, क्योंकि अल्लाह ताला बेतदाली लोगों को पसंद नहीं करते। ठीक है, हद से तजावुज करने वाले। फिर है वला और ना तुफसिदु तुम फसाद करो फिल अर्ज़ि जमीन में, बादा इस्लाहिहा बाद उसके इस्लाह के, वदउहु खौफन व तमआ और पुकारो उसे खौफ और उम्मीद से। ठीक है, यानी अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि
اللہ تعالیٰ نے ایک ہموار تمہیں زمین عطا کری جس میں تمہارے تمام وسائل تھے، لیکن تم اس میں فساد مت کرو، ٹھیک ہے؟ اب فساد کرنے سے کیا مراد ہے کہ چیزوں کا ضرورت سے زائد استعمال کر لینا، پیڑ پودوں کا ضرورت سے زائد استعمال کر لینا، یا پھر جو ہم دیکھتے ہیں پلاسٹک، اگر پلاسٹک کی ہم تھیوری دیکھیں تو ہماری زندگی میں تو ایٹ لیسٹ نہیں گلے گا، یعنی جو پلاسٹک میں یوز کر رہی ہوں وہ پلاسٹک میری زندگی میں تو نہیں ختم ہوگا، یعنی میں اس کو اپنے پیچھے ایک حجت تمام کر کے چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو مطلب چھوٹے چھوٹے معاملات پر اگر ہم سوچیں تو واقعی ہم اپنا پیپر جو ہے جواب دہی کا وہ خود سے ہی ٹف بنا رہے ہیں۔ ہم نے اپنا پیپر، ہمارا مشکل نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو سلیبس آؤٹ کیا ہوا تھا، بس سلیبس کے اوپر ورک کرنا تھا سیدھے سچے طریقے سے، اور حساب کتاب کا دن آسان ہونا تھا ہمارا۔ لیکن ہم نے اپنا حساب کتاب کا دن خود اپنے ہی ہاتھوں سے مشکل کر لیا۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے یا تمہاری پکڑ ہوگی، کیوں ہوگی؟ کیونکہ تم نے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا۔ تو اسی کیٹیگری میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر اپنے امتحان کو ہم نے خود ہی مشکل بنا لیا کہ جو چیز میں استعمال کر رہی ہوں کیا وہ میری زندگی میں ریزالو ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، بالکل ریزالو نہیں ہوگی۔ اور ہماری گھروں کا حصہ ہے پلاسٹک، اس کے بغیر تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور لیکن سوچیں تو بہت اسکیری تھنگ بھی ہے کہ یہ تو میری زندگی میں ریزالو بھی نہیں ہوگا، یعنی میری زندگی میں کیا میری بچوں کی زندگی میں بھی ریزالو نہیں ہوگا، اس نے تو بہت سالوں چاہیے ریزالو ہونے کے لیے۔ تو اسی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور پھر کیا کرو، خوف اور امید کے ساتھ اس کو پکارو، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دوسری اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری بتایا نا، پیچھے ہم نے کیا پڑھا؟ تضرعاً وخفیہ، اب یہاں پر ہے خوف اور امید کے ساتھ، یعنی اللہ سے ڈرو بھی کہ تمہاری پکڑ بھی ہونی ہے۔ یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ بس تواب الرحیم ہے، توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، تو بس وہ رحمان ہے، وہ نہیں پکڑ کرے گا، نہیں، اس کے وجود سے خوف بھی کھاؤ، یعنی اللہ کے عذاب سے ڈرو بھی، لیکن نا امید بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ تو مومن کا جو لیول ہوتا ہے ایمان کا، تو وہ ہوتا بھی اسی طرح کا ہے کہ اس کی کیفیت جو ہوتی ہے خوف اور امید کے بیچ میں ہوتی ہے، وہ اللہ سے خوف زدہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے، اور دوسرا لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے دوسری طرف نا امید نہیں ہوتا ہے، مایوس نہیں ہوتا ہے کہ میرا اب کیا بنے گا، وہ اللہ سے امیدوار بھی ہوتا ہے۔ جب وہ توبہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوسرا کرائٹیریا ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ خوف اور امید کے ساتھ اس کو پکارو، ان رحمت اللہ، بے شک اللہ کی رحمت قریب قریب ہے، من المحسنین، احسان کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کس کے پاس آتی ہے؟ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی محسنین ہوتے ہیں۔ تو اب محسنین وہی ہوتے ہیں جن کی زندگی جو ہے احسان کے اوپر یا احسن طریقے سے گزر رہی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے اوپر یہ لینس لگایا ہوا ہوتا ہے کہ کون سے معاملات ایسے ہیں جس سے ان کی جواب دہی کا عمل جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ بجائے اس کے کہ قیامت کے دن حسرت کریں گے اور قیامت کے دن تیار ہوں گے کہ وہ مشقت اٹھائیں حشر کے میدان میں، تو اس دن کی مشقت سے بچنے کے لیے وہ دنیا کے اندر ٹھنڈک میں مشقت کر لیتے، ٹھیک ہے؟ قیامت کے دن کا تو ہمیں معلوم ہے نا کہ سورج ہمارے سروں کے اوپر ہوگا، پانی پینے کے لیے نہیں ہوگا، اور جو بھی حشر کے میدان میں سٹک ہو گیا یعنی پھنس گیا تو اس کا تو بہت برا حال ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف کافرین، منافقین، مشرکین یہی جو ہیں حشر کے میدان میں سٹک ہوں گے، مسلمان بھی سٹک ہوں گے حشر کے میدان کے اندر، اور وہ تڑپ رہے ہوں گے اور امیدیں رکھ رہے ہوں گے، لیکن بالکل ان کو نہیں معلوم ہوگا کہ ان کا آگے بنے گا کیا۔ تو محسنین جو ہیں ان کو معلوم ہے کہ آگے ہوگا کیا، تو اس دن کی مشقت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دنیا میں ہی وہ اس مشقت کو کور اپ کر لیتے ہیں کہ دنیا کی مشقت تو وہ والی مشقت نہیں ہے نا جو حشر کے میدان کے دن مشقت اٹھانی پڑے گی۔ پھر ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدئی، آگے آگے، رحمتہ، اپنے رحمت کے۔ اب یہاں پر تعالیٰ ہواؤں کی طرف بتا رہے ہیں کہ جب ہوائیں آتی ہیں تو وہ مطلب آپ دیکھیں نا بارش سے پہلے جب ہوا آتی ہے، ٹھنڈی ہوا آتی ہے، تو اپنی رحمت کے آگے آگے اللہ تعالیٰ ہوا بھیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟
پھر آگے ہے حتی یہاں تک کہ اذا جب اقلت وہ اٹھا لیتی ہے سحابن بادل، ثقالن بوجھل، سقناہ چلاتے ہیں ہم اسے لبلدن طرف زمین میتن مردہ کے، فانزلنا بہ الماء پھر اتارتے ہیں ہم ساتھ اس کے پانی کو، فاخرجنا پھر ہم نکالتے ہیں بھی ساتھ اس کے من کل الثمرات ہر طرح کے پھلوں میں سے، کذالک اسی طرح نخرجو ہم نکالیں گے الموتا مردوں کو، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کی غور و فکر کرو کائنات میں، غور و فکر کرو، تو ایک پیٹرن یہ بتا دیا کہ غور و فکر کرنے کا کیا کرائٹیریا ہے، یعنی ہم سوچتے رہے کہ اچھا کیا ہم غور و فکر کریں، کیا ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم لینس لگائیں، اور جب باہر بیٹھیں تو کیا سوچیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیٹرن بتا دیا کہ جب ہوائیں آ رہی ہیں تو خوشخبری لے کر آ رہی ہیں، اور جب بارش آ رہی ہے تو وہ کیا کام کر رہی ہے، زمین کے اندر جو دانہ دبا ہوا ہے اس میں سے وہ ایک پودا نکال رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں سے وہ درخت بن رہا ہے اور وہ فروٹ دے رہا ہے، تمہیں پھل پھول دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں حشر کے میدان کے لیے لوگوں کو اٹھائے گا، یعنی ہم یہ امیجن کروا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جب باہر نیچر میں بیٹھو، وہاں کی ہریالی کو دیکھو تو سوچو کہ اسی طرح جس طرح یہ پودا تمہیں نکلا ہوا زمین سے دکھ رہا ہے، اگا ہوا دکھ رہا ہے، اسی طرح انسان بھی اٹھے گا زمین کے اندر سے، یعنی وہ کام جو ہے وہ امپاسبل نہیں ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ اللہ کا شکر ہے، اس چیز پر تو ہمیں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھانے کے اوپر قادر ہے، جس طرح وہ دنیا میں ہمیں بھیجنے کے اوپر قادر ہے اس طرح حشر کے میدان میں بھی اٹھانے کے اوپر قادر ہے۔ اور آگے ہم مثالیں دیکھیں گے بھی، اور نبیوں نے جنہوں نے سوال کیے تھے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا میرے خیال میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ انہوں نے جب اس چیز کو کلیئریفیکیشن مانگی تھی تو ان کو پرندوں کے تھرو ہمارے لیے ہی وہ نصیحت تھی کہ پرندوں کے تھرو ان کو بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو ہمارا ایمان جو ہے نو ڈاؤٹ پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اٹھانے کے اوپر۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک تدبر کا ایک کیٹیگری بتا رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ تم نصیحت پکڑو، تم یہ نشانیاں تو کھول کھول کر بیان کی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور یہ پورا پیٹرن انسان کو دکھ رہا ہوتا ہے کس طرح ایک درخت بن گیا، تو اسی طرح انسان نے بھی خود سے ہی نکلنا ہے۔ یہاں پر بھی کوئی انسان پکڑ کے نہیں کھینچتا اسے کہ بھائی پانی دے رہا ہے تو وہ پودوں کو پکڑ کے بھی کھینچ رہا ہے، نہیں، وہ پکڑ کے نہیں کھینچ رہا ہے، یا بھائی فروٹس نکالنے کے لیے پودوں میں ہول کر رہا ہے کہ تاکہ فروٹس نکل آئے، پھول نکل آئے، وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، صرف پانی ڈال رہا ہے، کھاد ڈال رہا ہے، جو پروسیس وہ چھوٹا موٹا کر رہا ہے، لیکن باقی کا جو پروسیس بڑا ہو رہا ہے وہ اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، تو وہ بھی انسان کا زمین سے نکالنا بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوگا۔ والبلد الطیب اور زمین پاکیزہ، یخرج نباتہ باذن ربی نکلتی ہے نباتات اس کی اذن سے اس کے رب کے، والذی خبث اور وہ جو خراب ہو گئی، لا یخرج نہیں نکلتی اس سے الا نکدا مگر ناقص، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون اسی طرح ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو شکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک زمین کی مثال دے رہے ہیں، دو زمینیں ہیں، جب بارش کی مثال ہے نا پیچھے کی بارش برسی، اب اس سے بتا رہے ہیں کہ ایک تو زمین تھی، زخرے زمین تھی، اور ادھر بارش برسائی تو وہاں پر تو کیونکہ محنت ہوئی بھی تھی، اناج ڈبویا ہوا تھا، یعنی اگا ہوا تھا، اندر ڈالا ہوا تھا بیج کو، اور وہاں جب بارش پڑی تو اس نے زمین نے پھل پھول دے دیے اپنے، ٹھیک ہے، نباتات اگا دی۔ اور لیکن ایک زمین اس طرح کی تھی جو بیکار زمین تھی، یعنی وہاں پر جب بارش پڑی تو وہاں پر بیکار چیز، ناقص ہی نباتات نکلی، یعنی اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں نا اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ میں، دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اسی طرح کی پیڑ پودے ہوتے ہیں جو کوئی فائدہ نہیں دیتے ہیں، صرف وہ جھاڑ جھمکار ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں، بس ان کو کاٹ کے پھینکنا ہوتا ہے، تو وہ خود ہی اگ رہے ہوتے ہیں، کسی نے ان کو اگایا نہیں ہوتا جھاڑ جھمکار کو، لیکن وہ خود سے ہی اگ رہے ہوتے، لیکن وہ بھی اگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہاں پر انسانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسانوں میں بھی اس طرح کی کیٹیگری ہے۔ ایک تو اس طرح کی کیٹیگری ہے کہ وہ خود بھی علم سیکھتی ہے، علم سے لبریز ہوتی ہے،
اور دوسروں کو بھی سکھاتی ہے، یعنی خود بھی عمل کرتی ہے اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی بتاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ بھی فائدہ اٹھا لے رہی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ دے رہی ہے۔ تو اگر ہم اس زمین کو دیکھیں تو اپنے آپ بھی وہ پھل پھول رہی ہے، کیونکہ زمین اگر اچھی اپجاؤ ہوتی ہے تو اپنے آپ پھل پھول رہی ہے اور دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور ایک زمین کیا ہے، نہ تو وہ خود ہی اچھے سے گرو کر رہی ہے اور نہ ہی کچھ وہ اچھا وہ نکال رہی ہے، ناقص نباتات، ناقص نکل رہا ہے جو بھی نکل رہا ہے۔ تو اسی طرح کے کچھ انسان اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک تو انسانی کیٹیگری یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے جب بھی کوئی اٹھ کے جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اپنی جھولی میں لے کر جا رہا ہے، اور دوسری کیٹیگری کیا ہے، جب ان کے ساتھ انسان بیٹھ رہا ہے تو بس ہرٹ ہونے کے سوا، ہرٹ فیلنگ کے سوا کچھ نہیں لے کے جا رہا ہے، یعنی وہ خود ہی زبان سے برے ہیں، اخلاق سے برے ہیں، نہ ہی خود بھی علم سے دور ہیں، خود بھی بدگمان ہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں اور اللہ سے نا امید ہے، اور دوسروں کو بھی پھر وہ اسی طرح کی کیفیت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو بالکل یہ دو کیٹیگری انسان کی بالکل ایگزسٹ کرتی ہیں کہ ایک کیٹیگری یہی ہوتی ہے کہ موٹیویٹڈ، اور دوسری کیٹیگری یہی ہوتی ہے کہ ڈی موٹیویٹڈ۔ اگر ڈی موٹیویٹڈ انسان کے ساتھ آپ بیٹھ جائے تو آپ خود بھی وہاں سے ڈی موٹیویٹڈ ہو کر ہی اٹھیں گے، آپ کو خود آ کر کے 1-2 گھنٹے ورک کرنا پڑے گا اپنے اوپر کہ یار میں یہ کیا سوچنے لگی، اور میں تو اس طرح کی نہیں تھی، میں کیوں اس طرح سوچنے لگی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پیچھے ہم پچھلے کچھ ٹائم کسی نیگیٹو انسان کے ساتھ اسپینڈ کر کے آئے تھے تو اس کی نیگیٹو ریز جو ہے وہ ہمارے کندھوں پر، ہمارے کپڑوں پر ڈل کر آ گئی ہیں اور جو کہ ہمارے خیالات بن گئی ہیں۔ تو اب ان کو ریموو کرنا پڑے گا، ان کو ریموو کرنے کے لیے اپنے ساتھ وقت لگانا پڑے گا، اور اگر ہم اس کو نارملی دیکھیں تو ہم اس طرح نہیں کرتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، نیگیٹو پرسنس کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو برے بھی ہوں گے یا بد اخلاق بھی ہوں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی کنیکشن ہے ہمارا ان کے ساتھ، ہم بیٹھ رہے ہیں، لیکن اپنی سیٹنگ کو ہم دیکھیں گے کتنا ہم بیٹھے ہیں ان کے ساتھ، اور ہم وہاں بیٹھ کر آئے ہیں، ان کی نیگیٹو ریز لے کر آ گئے ہیں۔ تو ورک یہ ہوتا ہے اس ٹائم پر کرنا کہ اپنے ساتھ آ کر کے وقت لگائیں، اپنے آ کر کے خیالات کو دیکھیں، جج کریں، اپنے خیالات کو سوچیں کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کیوں سوچ رہی ہوں، کیا ہو گیا مجھے، میں تو چڑچڑی نہیں تھی، میں کیوں ایک دم سے وہاں سے اٹھ کے آئی ہوں تو چڑچڑی ہو رہی ہوں۔ تو یعنی اپنے اوپر ہم سوچ سے ریفلیکٹ کریں اور وہاں ورک کریں تاکہ ان فیلنگز کو، وہ جو ہم نیگیٹو ریز لے کر آئے تھے، اپنے کندھوں سے جھاڑیں۔ اس کے بجائے ہم کیونکہ سوچتے نہیں ہیں، اس کے بجائے پھر ہم انہی کے ساتھ ہی جینے لگ جاتے ہیں، یعنی دن جو ہے انہی نیگیٹو ریز کے ساتھ پھر ہم اسپینڈ کرتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت اللہ تعالیٰ یہاں پر مثال دے رہے ہیں، اور اللہ کہہ بھی رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات کو پھیر پھیر کر لاتے ہیں۔ کیوں لاتے ہیں؟ اس قوم کے لیے تاکہ وہ شکر ادا کرے۔ تو ہمیں بھی شکر ادا کرنا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کو جو ہے بیان کر دیتے ہیں مثالوں کے ذریعے، اور ہمیں وہ سمجھ بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اب یہاں سے پچھلی آیات میں ہم دیکھیں، جو ابھی ہم پیچھے کسی نبی کا ذکر پڑھ کر آ رہے ہیں، اور وہ تھے آدم علیہ السلام کا ذکر۔ اب ان کے بعد جو نبی کا ذکر آ رہا ہے اب ہے نوح علیہ السلام کا ذکر، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام آئے تھے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے آنے تک شرک نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی آدم علیہ السلام کی اپنی امت میں شرک نہیں تھا، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ لیکن نوح علیہ السلام جب آئے ہیں، آئے ہی نوح علیہ السلام جب بھی تھے، پھر ان کی قوم میں شرک آ گیا تھا، اور شرک جو آ گیا تھا اس کی کیا مقدار تھی؟ شرک کی اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا کہ پہلے یہی تھا کہ جب کوئی نیک بزرگ انتقال کر گیا تو پہلے تو شیطان نے یہ بہکایا کہ بھائی یہ نیک انسان تھے اور تم ان سے بڑے اچھے طریقے سے یعنی تم ان سے موٹیویشن لے لیا کرتے تھے، ان کی ریز میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے، ان سے پوزیٹیولی لے لیا کرتے تھے، اب وہ تو چلے گئے، رخصت ہو گئے، اب تم کس طرح لو ان سے، ایسا کرو ان کی تصویر لگا لو، ایک پکچر لگا لو، ان کو دیکھ کر کے نا پھر تمہیں وہی ریز مل جایا کریں گی، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمیں نیگیٹو پوزیٹیو ریز کی بات کر رہے ہیں نا، تو وہی تھا کہ تمہیں ان کی صحبت مل جایا کرے گی، تمہیں اچھا فیل ہوگا، تم ان کے ساتھ بیٹھ جایا کرو گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پکچر تک بات نہیں رکی، پکچر کے بعد پھر یہ ہوا کہ پکچر سے بھی بات نہیں بن رہی ہے، وہ کیفیت نہیں آ رہی ہے، بات نہیں بن رہی ہے، تو اس طرح کہ ان کو باڈی شیپ دے دیا جائے، یعنی پھر وہاں سے بت پرستی کا کام شروع ہوا، اور وہاں پر انہوں نے پھر اپنے ہی پیاروں کی، جو نیک ولی اللہ انسان ہوتے تھے،
ان کی وہ اسٹیچو بنا دیا کرتے تھے. ہم قیامت کی تفسیر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے سنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان اسٹیچوز کو لا کے کھڑا کریں گے، یعنی جن کے اسٹیچوز بنائے گئے تھے تو ان انسانوں کو لا کے کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے کیا تم حکم دے کر کے آئے تھے کہ تمہارے اسٹیچو بنائے جائیں؟ تو وہ لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھائی، ہم نے کوئی ان کو نہیں کہا تھا کہ تم ہماری یاد میں اسٹیچوز بناؤ، ہم نے تو یہ بھی نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے یاد میں پکچرز لگاؤ اور ہمیں یاد کرو، ہم نے اپنی غلامی سکھا کر کے ہم نہیں آئے تھے. ٹھیک ہے، وہ لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے. تو نوح علیہ السلام کی قوم میں اس طرح کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہیں سے شرک کا آغاز ہوا تھا کہ پھر ان لوگوں نے اسٹیچو کا فارم دیا، یعنی وہی کہ شیطان نے پھر اسٹیچو کی طرف گرو اپ کیا انہیں، اور پھر وہاں سے عبادت شروع کر دی ان لوگوں نے. اب بھی یہاں پر انہی کی ذکر شروع ہو رہا ہے. لقد البتہ تحقیق ارسلنا بھیجا ہم نے نوح کو الی قومی طرف اس کے قوم کے. فقالا تو اس نے کہا یا قومی اے میری قوم اعبد اللہ عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں ہے لکم تمہارے لیے من الہ کوئی الہ غیر اس کے سوا، انی بے شک میں اخافو میں ڈرتا ہوں علیکم تم پر عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے. قال الملأ من قومه کہا سرداروں نے اس کی قوم میں سے انا بے شک ہم لنراکا البتہ ہم دیکھتے ہیں تجھے فی ضلال مبین گمراہی میں کھلی کھلی. اب دیکھیں یہ پیٹرن بالکل نیچرل ہے. جب بھی کوئی انسان چلیے یہ تو ایک ہائیسٹ لیول ہو گیا کہ آپ دوسرے انسان کو نیکی کا حکم اور بدی سے روک رہے ہیں. ایک لیول یہ ہے کہ آپ اپنے ہی عمل سے انسان کو بتا رہے ہیں، آپ خود کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کسی سے، اور وہاں پر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. ٹھیک ہے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرائیٹیریا جو ہے یہ نبیوں کا نوح علیہ السلام سے نکلتا ہوا آ رہا ہے. یعنی یہ تمام نبیوں کو کہا گیا ہے، تمام ان لوگوں کو یہ خطاب ملا ہے کہ تم کھلے گمراہی میں ہو جنہوں نے دین کا کام کو آگے پھیلایا ہے، چاہے عملی طور پر یا علمی طور پر یا زبانی. ٹھیک ہے، یا کسی بھی لیول کا دین کا کام کیا گیا ہو، اس کو کرائیٹیریا اس کو لیول جو ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو، تم بھٹک گئے. کہاں تم ٹرینڈ سے ہٹ کر کام کر رہے ہو تو تم تو بھٹک گئے ہو، تم پر اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے، تم ناراض ہو گئے ہو، اللہ تم سے ناراض ہو گئے ہیں. اور یہ مشرکین کیا کہا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر بتوں کی لعنت ہو گئی ہے. تم آپ وسلم کو کہا تھا نا مشرکین مکہ نے بھی کہ تم سے نا بت ناراض ہو گئے ہیں، تمہارے پر لعنت پڑ گئی ہے. تو اس طرح کا مطلب یہ خطاب جو ہے نا یہ ملتا ہے انسانوں کو. قال یا قومی اس نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لیسا نہیں ہے بی مجھ میں ضلالت کوئی گمراہی، ولیکنی اور لیکن میں رسول من رب العالمین رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. یعنی وہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی بت پرستی چھوڑ دو، تو یہ ان کا کہنا ہی ان لوگوں کو کیا لگ رہا ہے؟ گمراہی لگ رہا ہے کہ تم بھٹک گئے ہو، تم راستے سے ہٹ گئے ہو. تو اب نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، میں اگر تمہیں یہ حکم دے رہا ہوں کہ تم عبادت نہیں کرو اللہ کی تو میں بھٹکا ہوا نہیں ہوں، بلکہ میں کون ہوں؟ میں رب العالمین کی طرف سے ایک بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر آگے ہے ابلغکم میں پہنچاتا ہوں تمہیں رسالاتی پیغامات ربی اپنے رب کے، وانصح لکم اور میں خیر خواہی کرتا ہوں تمہاری، واعلم اور میں جانتا ہوں من اللہ اللہ کی طرف سے ما لا تعلمون جو نہیں تم جانتے. اور آپ یہاں پر دیکھیں نوح علیہ السلام اپنی ایک پوری رسالت کا پیٹرن بتا رہے ہیں کہ رسالت کیوں کر رہے ہیں اور کیا پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی پیغامات دین کا کام آگے کیا جائے گا تو وہ وداؤٹ علم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یعنی بلا علم کے بلا نالج کے کام نہیں کیا جائے گا کہ بس سنی سنائی بات تھی، کوئی یہ کتاب میں پڑھ لیا تھا کوئی قصہ اور وہ آگے بس ایز اٹ از فارورڈ کرنا شروع کر دیا اور یہ کہنا دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ اب ہم دین کی تبلیغ کرنے لگ گئے. نہیں، آپ کچھ سال لگائیں، سیکھیں، سمجھیں، عمل کریں، پھر آگے پھیلائیں. کیونکہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں، رسالت کا کیا پیغام بتا رہے ہیں، کس طرح بھیجتے ہیں، وہ بات بتاتے ہیں جو وہ لوگ نہیں جانتے. یعنی وہ عالم ہیں، اور دوسرا ان کا بانڈنگ ہے کہ وہ خیر خواہ بھی ہیں ساتھ میں. پھر تیسرا لیول ہے کہ وہ رسالت کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں تو پہلا علم ہے،
پھر لوگوں کی خیر خواہی جانا ہے. یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ہم نے صرف نالج لے لی ہے، بھائی اب میرا کام بتانا، میں نے بتا دیا، اب دیٹس اٹ، اب یہ جائیں، اب یہ سوچیں جو کرنا ہے کریں، نہیں کرتا تو جائیں باہر میں، ہمیں نہیں معلوم. مطلب یہ والا رویہ نہیں ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ وہ رویا کرتے تھے لوگوں کے لیے، تکلیف دے، غم زدہ تھے. حالانکہ ان کی تو فیملی میں کوئی اللہ نہ کرے انکار کرنے والا تھا، ان کی اپنی جو اپنی ذاتی فیملی تھی تو اس میں تو سب ایمان والے تھے، ان کے بچے بچیاں سب ایمان والے تھے، تو وہاں تو نہیں تھا. تو وہ کہتے نہیں نہیں، میرا اپنا گھر تو ایمان والا ہے نا، میرے اپنے کچھ دوست احباب بھی ایمان والے ہیں، کچھ قبیلے والے بھی ایمان والے ہیں، دیٹس اٹ، میں سیٹسفائیڈ ہوں، ہلکے سے کرتے رہے. وہ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں سے کنیکٹ کیا ہوا تھا. اچھا، نبی بھیجا بھی اسی جگہ پر جاتا ہے جہاں اس کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی اپنے لوگوں سے، کیونکہ وہ کنیکشن کر سکتا ہے نا، تو اس لیے اسی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے. تو اگر ہم تبلیغ کے اصول دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اپنے گھر سے شروعات کرو، اور ہمارا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے، ہم باہر والوں سے شروعات کرتے ہیں. حالانکہ یہ نبیوں کا جو پورا ایک پروسیجر ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کی حکمت کی، انہوں نے پہلے اپنے گھر سے شروعات کی تھی، کیونکہ گھر سے آپ کی بانڈنگ ہوتی ہے، گھر سے آپ کا کنیکشن ہوتا ہے. آپ جب بات کہتے ہیں، آپ ان کی مینٹلٹی کو، ان کی سب چیز کو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کا کیا لیول ہے، کس طرح کہنی ہے. ٹھیک ہے، تو نمبر 1 کام یہی ہوگا کہ علم حاصل ہوگا. نمبر 2 لوگوں سے کنیکشن بلڈ کرنا ہوگا تاکہ ہم ان کے خیر خواہی کر سکیں، کیونکہ جتنا ہمارا دل دوسروں سے جڑا ہوا ہوگا اتنے ہم حریص ہوں گے اس کو کچھ بتانے کے لیے یا اس کی خیر خواہی کرنے کے لیے ہم حریص ہوں گے. پھر تیسرا ہے ابلغکم کا. ٹھیک ہے، پھر ہے او عجبتم، کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، ان کے جاءکم، آئی تمہارے پاس، ذکر، ایک نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک شخص پر، منکم، تم ہی میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، ولتتقوا، اور تاکہ تم بچو، ولعلکم، اور تاکہ تم ترحمون، تم رحم کیے جاؤ. یعنی تمہیں اس چیز کے اوپر تعجب ہے کہ وہ انسان تمہارے اندر ہی سے آیا ہے اور کس طرح وہ تمہیں ڈرا رہا ہے، کس طرح وہ رسالت کا دعویٰ کر رہا ہے، تمہیں اس چیز کے اوپر حیرانی ہو رہی ہے. فقط ذبوہ، تو انہوں نے جھٹلا دیا اسے، فانجیناہ، تو نجات دی ہم نے اسے، والذین معہ فی الفلک، اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور غرق کر دیا ہم نے ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو. انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ تھے لوگ اندھے. یعنی اندھے کہاں سے تھے؟ وہ دل سے اندھے تھے، یعنی ظاہر اندھے نہیں تھے، آنکھیں ٹھیک تھی، سلامت تھی، لیکن دل سے وہ اندھے تھے. دل سے ان کو حق بات نہیں دکھائی دے رہی تھی، نہیں سمجھ آ رہی تھی، نہیں سنائی دے رہی تھی. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ لوگ کون تھے؟ وہ اندھے تھے. یعنی ان کو اس بات کے اوپر حیرانی تھی کہ انہی میں سے کوئی ایک انسان نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا اور وہ ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمیں تقویٰ کی طرف لے کے چل رہا ہے کہ تم بچ جاؤ، ڈر جاؤ، تو ہم کیوں اس کی بات مانیں. اور جب انہوں نے اپنی حجت تمام کر دی نوح علیہ السلام نے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر جو ہم جانتے بھی ہیں کہ ان کی سیلاب آیا تھا ان کے قوم کی طرف، تمام قوم ان کی غرق ہو گئی تھی، بس چند لوگ تھے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں بیٹھے تھے، سوار ہوئے تھے. پھر ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور طرف عاد کے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. اب یہ ان کے بھائی کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ اب یہاں پر پس منظر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. ٹھیک ہے، اور 3 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کا تو ہم جانتے ہیں کہ غرق ہو گیا تھا، لیکن 2 بیٹے ابھی بھی ان کے بچے ہوئے تھے. تو نوح علیہ السلام کی جو ایک بیٹے کا نام تھا سام نام تھا، اور سام کے بیٹے ارم تھے، اور ارم سے جو تھے، ارم کے بیٹے عاد تھے. ٹھیک ہے، اس لیے ہی ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے سوچ لیں کہ نوح علیہ السلام کی پوتے کی قوم میں سے قوم کی بات ہو رہی ہے، عاد کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قالا، انہوں نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس نے کہا اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں تمہارے لیے کوئی الہ برحق اس کے سوا. افلا تتقون، کیا بھلا نہیں تم ڈرتے؟ یعنی تم اس بات سے نہیں ڈرتے. آپ دیکھیں گے یہاں پر پیٹرن جو ہے نبیوں کا وہ سیم ہے، سب ایک ہی بات کو لے کر کے آئے تھے.
قال الملأ الذین کفروا من قومی، کہا سرداروں نے. اب آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہر جگہ جو ہے اشراف لوگ ہی بول رہے ہیں، یعنی جو لیڈ کلاس ہے وہی بول رہی ہے، کیونکہ عوام الناس نہیں بولتی. عوام الناس جو ہے ہمیشہ لیڈ کو ہی فالو اپ کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنی بھی ابھی اسی لائنس میں یا اپنی ہی دنیا میں، اپنی دنیا میں دیکھیں تو ہمارے دنیا میں بھی بچے جو ہیں یا بڑے بھی لیڈ کو ہی فالو کرتے ہیں. یعنی انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈیفائن کرتی ہیں کہ کون سا فیشن نکلنا چاہیے، یعنی جو ماڈلز ہوتی ہیں یا ایکٹرز ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ کون سا فیشن اب آنا چاہیے، اور لوگ اس کو اندھی تقلید کر کے فالو اپ کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے مان رہے ہوتے ہیں. جب وہ لانگ کرتی کا اسٹائل لگاتے ہیں تو سب لانگ کرتی پہننا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ شارٹ کرتی کا اسٹائل ٹرینڈ بناتے ہیں تو سب شارٹ کرتی پہننا شروع کر دیتے ہیں. یعنی وہ جو چیز ٹرینڈ بناتے ہیں لوگ اندھی تقلید کر کے ان کی اسی ٹرینڈ کو فالو اپ کرتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ کون سی چیز جو ہے ہمارا لباس باحیا بن رہی ہے، کون سی بے حیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، اور حق کی بات انکار کرنے والے ہمیشہ سے لیڈ نے ہی شروعات کی ہے، عوام الناس سے ان کو فالو کیا ہے. اب یہاں پر بھی پچھلی اس میں بھی دیکھا ہم نے، نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی لیڈ کلاس نے ہی انکار کیا تھا. اور اگر ہم اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں دیکھیں مشرکین مکہ، تو ان میں بھی پہلے لیڈ ہی آگے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ لیڈ نے ہی کیا کہا، لیڈ نے انکار کیا. جنہوں نے کفر کیا تھا من قومی، اس کی قوم میں سے، انا بے شک ہم لنراکا ہم دیکھتے ہیں تجھ کو، فی صفاحت بے وقوفی میں، و انا اور بے شک ہم لنظنکا البتہ ہم گمان کرتے ہیں تجھے من الکاذبین جھوٹوں میں سے. اب یہاں پر اور دو صفات نبیوں کے ساتھ لگا دی گئی. پچھلے نبی میں کیا تھا کہ ضلال دیکھ رہے تھے وہ اپنے نبی کو کہ گمراہی میں. اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ اپنے نبی کو بے وقوف جان رہے ہیں اور جھوٹا جان رہے ہیں. قال یا قوم لیس بی صفاحۃ، اس نے کہا اے میری قوم نہیں ہے مجھ میں کوئی بے وقوفی، ولیکنی رسول من رب العالمین اور لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے. یعنی میں کوئی بے وقوفی نہیں کر رہا، اگر تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ کوئی میں بے وقوفی نہیں کر رہا، بلکہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں پہنچاتا ہوں تمہیں پیغامات اپنے رب کے. وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں. اب یہاں پر دیکھیں ابلغ میں ایک اور صفت جو ہے ایڈ ہوئی، امین، کہ میں امانت دار ہوں. یعنی نبی جو کام کرتے تھے پیغمبر، وہ امانت دار ہو کر کے کام کرتے تھے. یعنی جیسا ایز اٹ از چیز آتی تھی وہ ایز اٹ از ہی اس کو آگے ٹرانسفر کر دیا کرتے تھے. تو اب یہ امانت دار جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی یہ چیز آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق امین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لقب جو تھا نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے وہ یہی تھا کہ وہ صدیق اور امین ہے. تو یہاں پر بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ خیر خواہ بھی ہیں اور امین بھی ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے ہے او عجبتم، کیا بھلا تعجب ہوا تمہیں، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آئی تمہارے پاس ایک نصیحت تمہارے رب کی طرف سے، آیا رجل ایک شخص پر، منکم تم میں سے، لینذرکم تاکہ وہ ڈرائے تمہیں. یعنی تمہیں اس چیز کے اوپر حیرانی ہو رہی ہے کہ تم میں سے کوئی انسان جو تھا نبی بن گیا، تمہیں اس چیز کی حیرانی ہو رہی ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو جب اس نے بنایا تمہیں جانشین، من بعد قوم نوح، بعد قوم نوح کے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اس نے زیادہ دی تمہیں تخلیق میں فراخی. یعنی یہ قوم عاد وہی قوم ہے نا جو پہاڑوں میں تراش تراش کے گھر بنا لیا کرتے تھے. یہ بہت امیزنگ ان کی کریشن تھی، اور یہ ان کی کوالٹی تھی کہ ان کو اتنی پاور اللہ تعالیٰ نے دی تھی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، بس یاد کرو نعمتوں کو اللہ کی، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی اس کو فار گرانٹیڈ مت لو کہ تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد جانشین بنایا اور تمہیں طاقت عطا کی. اس چیز کو فار گرانٹیڈ مت لو. جتنی بھی تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے تمہیں عطا کی ہوئی ہیں، اور اس چیز کو تم جب یاد کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو فلاح پاؤ گے. قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا کیا آیا تو ہمارے پاس، لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی، وحدہ اکیلے اسی کی، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور ہم چھوڑ دیں جن کے تھے عبادت کرتے ہمارے آباء اجداد.
فاتنا پس لے آ ہمارے پاس بما اسے جو تعدنا تو دھمکی دیتا ہے ہمیں ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے. یعنی مطلب ان کو یہ چیز حیرانی لگ رہی ہے کہ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس پیٹرن پر، اس کلچر پر تو ہمارے آباء و اجداد رہے ہیں، اور ہم اس کو کس طرح چھوڑ دیں. اور اگر تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ بھائی ہم نہیں چھوڑیں گے تو عذاب آئے گا، تو بھائی لے آؤ عذاب. مطلب آپ یہ دیکھیں ڈھٹائی ان کی، کہ اتنی زیادہ انا تھی، ڈھٹائی تھی کہ نبی کی بات کو وہ بالکل ہلکے پہ لے رہے ہیں کہ اچھا تم عذاب شور مچا رہا تو لے آؤ بھائی عذاب دیکھ لیں گے. ہمارے درمیان میں بھی ہوتا ہے نا کہ دیکھا جائے گا، یہ چیز نہیں کھاؤ، یہ چیز نقصان دہ ہے، یا اس چیز کو نہیں اپنا لائف سٹائل بنا. تو ہم کیا کہتے ہیں کسی کو تو نہیں ہو رہا ہے. ایک حجت دی جاتی ہے نا جب ہم کہتے ہیں کہ وائٹ شوگر سے دوری اختیار کرو، تو سامنے والا کہتا ہے دنیا کھا رہی ہے، دنیا کو کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو ہم کیوں اس سے بچے؟ مطلب دنیا صحیح سلامت ہے تو مطلب مجھے ہی ہو جائے گا کچھ نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک طریقے سے اپنے آپ کو بس چپ کرانے والی ایک حجت دے دی. حالانکہ دلیل تو اس کی کوئی نہیں ہے کہ دنیا کھا رہی ہے. یہ تو کوئی بھی ایک کرائٹیریا نہیں ہوگا کہ دنیا اگر کنویں میں کود رہی ہے تو کیا ہم بھی دنیا کنویں میں کودیں گے؟ ہم وہاں کنویں میں نہیں کودیں گے. تو یہ کیا مطلب ہے کہ دنیا کھا رہی ہے، دنیا لے رہی ہے، مارکیٹ بھری ہوئی ہے، لوگ خوب خرید رہے ہیں، تو ہم نہیں کھائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا. تو ایسا نہیں ہے. تو جو دنیا کر رہی ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی. دلیل وہ ہوگی جو اتھینٹک ہوگی. قولا اس نے کہا قد تحقیق وقع علیکم پڑ چکی تم پر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے رجسم و غضب ناپاکی، گندگی اور غضب. یعنی عذاب کیا ہے؟ یہی تو عذاب کی شکل ہے کہ تم مان کر نہیں دے رہے ہیں. تمہارے اوپر تو اب اللہ تعالیٰ کا غضب آ ہی گیا ہے، تم پر تو پڑ ہی چکا ہے. یہ اسی کی تو علامات ہیں کہ تم مان کر نہیں دے رہے، تم پر تو غضب ہی ہے اللہ تعالیٰ کا. اتجادلوننی کیا تم جھگڑتے ہو مجھ سے فی اسماء چند ناموں کے بارے میں سمیتموہا نام رکھ لیا تم نے ان کا، انتم تم نے، وآباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اللہ نے اس کی کوئی دلیل. یعنی انہوں نے اپنے ان کے بتوں کا نام تھا سدا اور سمود اور حبا، یہ ان کے بتوں کا نام تھا. یہ انہی کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں یہاں پر حود علیہ السلام کی، کیونکہ حود علیہ السلام انہی کو تو کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو. تو یہ حود علیہ السلام انہی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ تم نے خود ہی ان کو گھڑا تھا اپنے، تم نے یہ جو بت بنائے تھے جن کے تم نے نام بھی رکھے تھے، یہ تم نے خود ہی تو گھڑا تھا، خود ہی نام رکھ لیا تھا. کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم بتوں کے نام یہ رکھو. تمہارا ایک بت کا نام سدا ہے تو ایک کا سمود ہے تو ایک کا حبا ہے، اللہ نے تو نہیں کہا، کوئی دلیل نہیں بھیجی. اور تم مجھ سے جو اوتھینٹک ہی بات نہیں ہے اس کے بارے میں جھگڑ رہے ہو. فانتظروا انی معکم من المنتظرین بس انتظار کرو، بے شک میں ساتھ تمہارے انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. اچھا اب یہاں پر جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا فن تزیرو، ایک دم ایک پوری سٹوری چل رہی ہے اور ایک دم سے یہ آ جاتا ہے کہ عذاب آ گیا یا اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا یا اللہ تعالیٰ نے عذاب دے دیا، پکڑ کر لی. تو یہ ایک دم سے نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، مطلب میں خود سے جب یہ پڑھ رہی تھی آیات تو میرے ذہن میں آ رہا تھا، کیونکہ ہم جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے دیر اینڈ دین نوح علیہ السلام نے یا کسی نبی نے بھی ایک دو بار کہا ہوگا اور بھائی وہ جب نہیں مانے ہوں گے تو وہ عذاب آ گیا ہوگا. تو ایسا نہیں ہے، بہت سال لگائے نوح علیہ السلام کو، تو شاید کچھ آتا بھی ہے کہ 900 سال انہوں نے تبلیغ کی کچھ اس طرح سے. لیکن نبیوں نے بہت سال جو ہے پیشنس کے ساتھ تبلیغ کا کام کیا، اور جب نہیں مانے یعنی انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو جو تھا فل حجت تمام کری، تاکہ لوگ جو ہیں کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا اور ہم کیسے مانتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ چیز آئی نہیں تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا، نالج کے ساتھ بھیجا، تاکہ وہ خوب اچھے طریقے سے لوگوں میں اس بات کو عام کر دیں اور حجت تمام کر دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم تو کرنے والے ہیں نہیں کہ بنا کسی کے بتائے حق بات پہنچے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے. تو اس طرح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے پوری حجت تمام کر رہے ہیں اور پوری حجت تمام اللہ تعالیٰ نے کی ہے نبیوں کے تھرو. ایسا نہیں ہوا کہ صبح تبلیغ کی اور رات میں عذاب آ گیا. یعنی بہت سال نبیوں نے لگائے اور بہت پیشنس کے ساتھ ورک کیا، انہوں نے اپنے تبلیغ کا کام کیا. لیکن جب وہ لوگ نہیں مانے اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک وقت تھا
ان لوگوں کو پیغام پہنچانے کا، وہ جب پہنچ گیا، وہ پورا ہو گیا تو پھر عذاب آیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، پس نجات دی ہم نے اسے اور انہیں جو اس کے ساتھ تھے، ساتھ رحمت کے اپنی طرف سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہ تھے وہ ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو پھر ان لوگوں کو نجات دے دی اور ان لوگوں کی جڑ ہی کاٹ دی، یعنی پھر ان لوگوں کو جب کوئی خیر بچی ہی نہیں، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کرا، پھر پوری جڑ ختم کر دی۔ یعنی اللہ جو ہے پوری حجت تمام کرتے ہیں، لوگوں میں جب تک خیر رہتی ہے تب تک عذاب نہیں آتا ہے، اور جب خیر چلی جاتی ہے، لوگوں میں بالکل ہی خیر نہیں بچتی ہے، تو پھر عذاب آتا ہے اور دیر اینڈ ختم ہو جاتا ہے۔ آج ہماری آیات یہیں تک تھی۔ اچھا جی، اب تلاوت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 54 سے 72۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون
فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.